बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज इंशाअल्लाह कुरान मजीद के तर्जुमा और तफ़सीर में हम सूरतुल अनाम की आयत नंबर 74 से 79, 74 से 79 तक का मुताला करेंगे। और इन आयात के अंदर हमारे सामने जो मज़ामीन हैं उनमें सबसे पहले जो और बल्कि अमूमी तौर पे आज का जो सारा मज़मून रहेगा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के हवाले से रहेगा। और इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी जो दावत तौहीद है उसका ज़िक्र किया है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनके यकीन में कमाल बख्शा है उसका ज़िक्र आता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जो तर्ज़ मुनाज़रा था उसका यहाँ पर ज़िक्र किया है। तो अपने दर्स का आगाज़ करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी दावत तौहीद से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। व इज़ और जब, क़ाला कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ली अबी ही, लिए असल में तो इसका माना है के लिए, यानी लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कहा वो किसके लिए कहा, किसको कहा, तो उसके माने में है ली अबी ही, अपने बाप से, अपने वालिद से, आज़रा, और उनका नाम जिक्र किया है कि उसका नाम था आज़र। ये एक सवालिया यहाँ पर इस्तफहाम का ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यानी क्या, तत्तख़िज़ु, आप बनाते हैं, अस्नामन, बुतों को, और यहाँ पर नकिरा जिक्र किया है, मतलब बहुत से बुत, तरह तरह के बुत। आलिहतन यानी असनामन, बुतों को क्या आप बनाते हैं। आलिहा इलाह की जमा है आलिहा, और इलाह किसको कहते हैं, हर वो हस्ती जिसकी इबादत की जाती है उसको इलाह कहा जाता है। हाँ, ये अलहदा बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है कि जो इबादत के असल में लायक है, लेकिन इसके अलावा जिनकी भी इबादत की जाती है उनको इलाह कहा जाता है। उनके लिए ये इलाह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर उसकी जमा है आलिहा यानी माबूद। इन्नी अराका, इन्नी बेशक मैं, अराका, अरा ये देखने को कहते हैं, का आपको, यानी मैं देखता हूँ आपको, अपने वालिद को वो कहते हैं। व क़ौमा का, और आपकी कौम को, फ़ी दलालिम मुबीन, फ़ी में, दलाल गुमराही, मुबीन खुली वाज़े गुमराही, सरीह गुमराही में मैं आपको और आपकी कौम को देखता हूँ। तो ये एक मुख्तसर सी आयत है, और इस आयत के हवाले से मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं और इस आयत के अंदर क्या क्या हमारे लिए पैगामात हैं उसका तज़किरा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शुरू में फरमाया, व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीहि आज़रा, तो एक तो ये पिछले पस मंज़र के हिसाब से अगर उसके साथ इसको अटैच करें इस आयत को, तो आप जानते हैं कि पिछले दुरूस में हमने देखा, पिछली आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर तौहीद के मुख्तलिफ दलाइल पेश किए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क के जो बातिल होने के दलाइल हैं उनको भी अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और अब ये दलाइल देने के बाद अब शिर्क की तरदीद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उनका जो तज़किरा है, उसको भी बतौर तायीद वो बयान किया है यहाँ पर। और ये इस वजह से भी क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तौहीद के हवाले से, दावत तौहीद के हवाले से, शिर्क की नफ़ी के हवाले से ये बड़ी ख़ास ज़ात है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के सबसे बड़े दाई और शिर्क से बेजार थे, और उनकी दावत के ज़िक्र से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया है कि देखो उन्होंने किस तरह अपने वालिद और कौम से अलहदगी इख्तियार की। यानी जब तौहीद की दावत दी जाती है, शिर्क से मना किया जाता है, जैसे कि पिछली आयात में हम देख आए हैं कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उनको किस तरह से तरबियत दी जा रही है, मुशरिकों की किस तरह से उनके खिलाफ, उनके शिर्क के खिलाफ दलाइल दिए जा रहे हैं, और तौहीद के हक में किस तरह से दलाइल दिए जा रहे हैं। और इस हवाले से क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला आता है जब भी दावत का काम किया जाए, तो उसमें सबसे पहला मसला ये आता है कि इंसान वो दावत शुरू कहाँ से करे, वो दावत कहाँ से देनी शुरू की जाए, वो किन लोगों को दावत दी जाए। और फिर उसके अंदर जब हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाता है
اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو دعوت کا ایک طریقہ کار، اس کا ایک جو سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ ہے، وہ اللہ نے بتایا ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت کا آغاز کیا جاتا ہے تو اپنے آپ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور دور دراز علاقوں میں دعوت کے لیے چلے گئے اور اپنے گھر والوں کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے کہ خود اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہے لیکن دوسروں کی اصلاح کرنے چلے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن مجید میں اس کی ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ اور یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح سے تعارف کروایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کس سے مخاطب ہیں؟ اپنے باپ سے، اپنے والد سے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اصل میں اس انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے جب دعوت دینی ہے تو کس انداز میں دینی ہے، کن لوگوں سے دعوت کا آغاز کیا جائے۔ جو آپ کے پیارے ہیں، جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ محبت میں کون حقدار ہیں؟ آپ کے والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ میری محبت کا، شفقت کا، اس کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے آپ کی والدہ یعنی والدہ کا نام جو ہے وہ 3 دفعہ لیا، اور چوتھی دفعہ استفسار کرنے کے اوپر بار بار جب پوچھ رہے تھے تو چوتھی دفعہ والد کا ذکر کیا ہے۔ یعنی والدین جو ہیں ان کا کتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہے کہ کس طرح سے ان کو ہر چیز میں سب سے اول رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کو دعوت تو دینی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے اس دعوت کے اندر۔ اور جب یہ دعوت دی ہے تو اس کے اندر اب ایسا نہیں ہے کہ جناب والد صاحب ہیں تو اب ان کے سامنے تو ہم بول ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے دعوت دیں؟ تو ان کو دعوت دے کر بھی دکھائی ہے، اس کا طریقہ کار بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کا ہم آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خیر، اس واقعے سے اللہ رب العزت نے اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے اپنے والد اور قوم سے علیحدگی اختیار کی، کس طرح سے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب وہ نہیں مانے ہیں تو پھر ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ اب یہاں پر اس آیت کو لانے کا ایک اور مقصد کیا ہے پیچھے؟ کیونکہ دعوت توحید کن کو دی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے، دنیا کے مشرکوں کے دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں تذکرہ کیوں کر دیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ تھا، سبھی یہ اسی چیز کے دعوے دار ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں صرف مشرکین مکہ نہیں بلکہ اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو یہودی اپنے آپ کی نسبت کن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ عیسائیوں کی اگر ہم بات کریں تو عیسائی بھی اپنی جو ہے نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے اپنے شرک کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مانتے تھے، اس کے دعوے دار تھے۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا لانا بڑا ہی زبردست ہے، اور اس جگہ پر اس بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہ آیت کہ جب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دعوے کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر ہم ہیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس میں شرک نہیں کرنے والے تھے، تو پھر شرک کے جواز پر ان کے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ یعنی جس ہستی کو یہ سب اپنا جو ہے یعنی اپنے ساتھ جس کی نسبت کو اپنے لیے شرف بخشتے ہیں، شرف مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور یہ شرف کا باعث ہے، تو اب وہ اگر شرک نہیں کرنے والی ہے، وہ اگر توحید پر رہنے والی ہے، موحد ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس منہ سے پھر شرک کرتے ہیں، ان کا نام بھرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم یہی معاملہ اپنے مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ اسی انداز میں ملے گا کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ، ایک کثیر تعداد ہے جو شرک میں مبتلا ہے، جو شرک کے اڈوں کو آباد کرنے والی ہے، جو طرح طرح کی ہستیوں کے سامنے جو اصل میں کسی قابل نہیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے، جو اللہ رب العزت کی فقیر ہیں، اللہ کے در کے سامنے جو ہیں وہ خود جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلانے والے ہیں، اللہ رب العزت کے در کے محتاج ہیں، ان کے دروں کے اوپر یہ لوگ اپنی جبین، اپنے سروں کو، اپنی کمروں کو وہاں پر جھکاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ ان کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے کہ وہ تو خود توحید پرست تھے۔ جن لوگوں کی
کا نام لے کر آج یہ بہت سے جو آستانے اور در آباد کیے گئے ہیں وہ خود توحید پرست تھے، لیکن آج ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کس طرح شرک میں مبتلا ہے۔ تو یہی وہ انداز جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ان کے ساتھ بھی یہ ایک دعوت کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، کیا آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ میں تو آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو ایک سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہے اپنے والد سے، ان کو واضح طور پر کہا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو بت ہیں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ تو بت گر بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بتوں کو اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے یہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، انہوں نے دیکھیے اسی انداز میں ان کو پکارا ہے، ان کی اسی جو ہے ایک جو شرک کی ایک روش تھی اس کو ان کے سامنے واضح کیا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کی عبادت کر سکتے ہیں، اور جبکہ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سب کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب گمراہی کے اوپر ہے، آپ کا راستہ درست راستہ نہیں ہے، اس راستے کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی لطیف جو نکتہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہماری قوم میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد وہ والدین کے ادب کے تناظر میں اس دعوت کو بھول جاتی ہے کہ ان کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے کہ جی والدین کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو سمجھائیں، ہم ان کے سامنے ان کو کس طرح سے کہیں کہ جناب آپ کا یہ جو راستہ ہے یہ درست راستہ نہیں ہے، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، آپ یہ جن بتوں کی پوجا یا جن درگاہوں کے اوپر جا رہے ہیں جو اصل میں کسی قابل نہیں ہیں، یہ سب راستے جو ہیں یہ گمراہی کو جانے والے راستے ہیں، یہ شرک کے راستے ہیں، یہ توحید کا راستہ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اس چیز سے ہچکچاتے ہیں، کیوں ہچکچاتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے والدین ہیں، ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس ایک نقطے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ادب ہے اور والدین کو یہ جو نصیحت ہے توحید کی نصیحت، اس میں کوئی یعنی یہ آپس میں متضاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ادب جاتا رہے گا، یہ کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے۔ تو اسی معاملے کو یہاں پر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ والدین کی ہر معاملے میں اطاعت کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب والدین نے کچھ بھی کہہ دیا اب اس کو ماننا، اللہ تعالیٰ یعنی اس وقت جو ہے وہ اس کو سنت اور قرآن و سنت کے مطابق جناب آیتیں اور حدیثیں اٹھا کر لائیں گے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا یقیناً حکم دیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، چاہے خلاف شریعت بات ہی کیوں نہ ہو۔ بچہ جو ہے وہ داڑھی رکھنے لگے گا، نیکی کے راستے پر جانے لگے گا، تو والدین جو ہیں اگر اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا ابھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، تو بچے کہ جی والدین نے مجھے کہا تھا، تو ان کے کہنے پر رک جاتے ہیں، اور والدین کو نصیحت کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہوگی، اگر ہم نے ان کے سامنے یہ حق کی بات رکھی تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور وہ اس لیے ان کو نصیحت ہی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ یہ رویہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ رویہ اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو رویہ ہے یہ باطل رویہ ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی سے زیادہ ادب والا کون ہو سکتا ہے، ایک نبی سے زیادہ اپنے والد کا مخلص کون ہو سکتا ہے۔ تو ایک نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے والد کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ درست راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ آپ اور آپ کی پوری قوم جو ہے وہ ایک سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو جو حق کی دعوت، اس کا یہ جو عملی نمونہ انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور اس کی ہم کچھ تفصیل جو ہے سورۃ اللقمان میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں اس طرح سے فرمائی ہے کہ والدین کے سامنے یہ جو نصیحت کی بات رکھنا، اور اگر والدین آپ کو کسی برائی کی طرف رغبت دلائیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا جو ہے یہ کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر وہ دونوں یعنی والدین جو ہیں دونوں ماں یا باپ دونوں اگر آپ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، یعنی اگر والدین شرک والی بات اگر اولاد کو شرک کے اوپر جو ہے ابھارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی شرک والی روش اختیار کرو جس کا تجھے علم نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت نے تو شرک کا علم نہیں اتارا ہے، اللہ رب العزت تو توحید کی بات کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ ان کا کہنا نہ ماننا،
آپ کے اوپر ان کی اطاعت پھر اس معاملے میں فرض نہیں ہے. ہاں ویسے ہر معاملے میں آپ نے اطاعت کرنی ہے. کیسے پتا چلا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ آپ اچھی طرح بسر کریں. دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں ان کی عزت میں ان کی اگر آپ یعنی کہہ لو آپ ان کو اگر کھانا مہیا کرتے ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ ان کی ویسے ہی دیکھ بھال کریں گے. آپ ان کو اسی طرح سے گھر بار اور کھانا اور ان کی یعنی جس طرح سے ان کو سپورٹ چاہیے آپ ان کو سپورٹ کریں گے. اس معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ان کا ادب کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے. آپ کی آواز ان سے پست رہنی چاہیے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں گی. فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ کوشش کرتے ہیں جاہداکا یعنی آپ کے اوپر زبردستی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں علی ان تشرک بی کہ آپ شرک کریں، تو اس معاملے میں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کو کہاں پر اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے اور کہاں پر اطاعت نہیں کرنی ہے. اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مقابلے میں آپ والدین کی اطاعت نہیں کریں گے. ایک طرف سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں میں والدین کی اطاعت کروں گا، تو یہ درست رویہ نہیں ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعوت دی یہاں پر تو بڑی مختصر انداز میں اللہ نے بیان کر دی کہ جناب انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ ان خداؤں کی ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ سب گمراہی کے اوپر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا کہ والدین چاہے شرک کے راستے پر گامزن ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی والدین ادب اور دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کے جو ہے اہل ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ کس انداز میں کیا جائے گا ان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی بہترین جو ہے مثال. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھیے. کیا انہو کان صدیقا نبیہ، کہ وہ سچے نبی تھے. اور آگے اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے پھر ان کا تذکرہ فرمایا. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا. کیا کہا؟ اب دیکھیے کہنے کا انداز کتنا پیارا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں گے، شرک سے منع کریں گے تو بدتمیزی کے ساتھ کریں گے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا اسلوب جو ہے بڑا ہی بہترین، بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے. اور اسی انداز کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں ڈھالا. اللہ فرماتا ہے یا اباتی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا؟ اے میرے پیارے ابا جان، یا اباتی. یعنی یہاں پر یا ابا نہیں کہا، یا ابو نہیں کہا، بلکہ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. یہ انداز پیار والا ہے، پیار سے بھرا ہوا ہے، بڑی نرمی والا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو پکارا ہے تو کس انداز میں پکارا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ اے میرے ابا جان آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. یعنی دیکھیے ایک اچھے انداز سے ان کو ایک وہ میسج پہنچایا ہے اور پیار سے ان کو بلایا ہے کہ اے پیارے ابا جان. تو آپ بھی اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے سٹائل میں خوبصورت سا ایک یعنی پہلے سے آپ سکرپٹ لکھ لیں کہ جن کے والدین اگر ابھی اگر ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں تو آپ لوگ سکرپٹ کریں، آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں کو نوٹ کریں اور اس انداز میں اپنے والدین کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تاکہ وہ بھی گمراہی کے راستے سے بچ جائیں. ایسا نہیں کہ آپ ان کی ادب کے چکر میں ان کو جہنم میں دھکا دے دیں، آپ ان کو بچائیں نہ. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن آپ کے والدین آپ کا گریبان پکڑ لیں کہ اے میرے بیٹے تمہیں تو پتا تھا کہ یہ راستہ غلط والا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہے، یہ شرک والا راستہ ہے، لیکن تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں، تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں ہے. خیر یہاں پر دیکھیے انداز کیا ہے. یا آباتی، آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا آباتی انی قد جاءنی من العلم، کہ ابا جان، اے میرے ابا جان آپ دیکھیے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتک فاتبعنی، کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. یعنی میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے. فاتبعنی، لہٰذا میری بات مانیے، لہٰذا آپ میری بات مانیں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کیونکہ میں آپ کو بالکل سیدھی راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. یعنی میں آپ کا کیا برا کر سکتا ہوں؟ ایک اولاد اپنے والدین کے حق میں کیا برا سوچ سکتی ہے؟ تو لہٰذا میں آپ کے لیے بہترین راستے کا انتخاب کر رہا ہوں، میں آپ کو بہترین راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. اور آگے پھر کیا فرماتے؟ یا اباتی، دیکھیے پھر وہی انداز ہے، اے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان،
لا تعبد الشیطان، کہ آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ تو رحمان جو ہے رحم و کرم کرنے والا جو رب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ آپ اس شیطان کی فرمانبرداری نہ کریں، آپ اس کی عبادت نہ کریں، کیونکہ وہ تو اپنے رب کا، اپنے رحمان کا، یعنی جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس رب نے اسی شیطان کو اتنا زبردست موقع دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ جو موقع ملے ہوئے ہیں آپ اس کی فرمانبرداری ہی کریں، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کریں، شیطان کی فرمانبرداری نہ کریں۔ اور پھر وہی انداز ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے، یعنی ان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اپنے والد کو اس انداز میں بتائیں کہ ہمیں آپ کی فکر ہے، ہمیں آپ کا ڈر ہے کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا ساتھی بننے سے کیا مراد ہے کہ شیطان بھی جہنم میں جانے والا ہے، اور آپ بھی اسی طرح جہنم میں چلے جائیں گے اس انداز میں۔ اور یہ اس انداز میں اللہ رب العزت نے ان کا پورا مکالمہ فرمایا ہے۔ اور آگے سے ان کے والد کیا کہتے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آگے ان کے والد کا جواب کیا ہے کہ آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں لئن لم تنتہی لارجمنک، سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، وہجرنی ملیا، اور میں تم سے ایک مدت تک تم سے الگ، یعنی مجھ سے الگ رہو، وہجرنی یعنی مجھ سے ہجرت کر جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی ایک عرصے تک مجھے چھوڑ دو۔ قال سلام، اب والد صاحب کو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ مجھے گھر سے کیوں نکال سکتے ہیں، آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ آج کی اولاد دیکھیں نا کہ وہ کہیں کہ تھوڑی سی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتی ہو تو دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کے اوپر اتر آتا ہے انسان، لیکن اپنے والد کو کیسے کہہ رہے ہیں قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں ان قریب میں اللہ رب العزت سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے۔ خیر یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کا یہاں پر جو تذکرہ ہے، یہ انہوں نے ظاہر اپنے والد کی پیار کے اندر ان کی محبت میں یہ دعا کا ایک بات تو کی، لیکن اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس ابراہیم علیہ السلام کے ان کے والد کو جانور کی شکل دے کر، خنزیر کی شکل دے کر ان کی ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے بھی بہت بڑا ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ آج جو بہت سے لوگ اس دعوے کے یعنی خوش فہمی کے اندر ہیں کہ جناب ہم نے تو فلاں بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ہم نے تو فلاں درگاہ کی جو ہے اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا سب بھلا ہی بھلا ہے، اب ہماری جو ہے کوئی مشکل ہمیں آنے والی نہیں ہے، قیامت والے دن یہ ہمیں بچا لیں گے۔ میرے بھائی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے بڑے سٹریٹ فارورڈ ہیں۔ اللہ رب العزت کی سنت بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو خیر اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر، کیونکہ فرمایا قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم نے اپنے والد یعنی جن کا نام آزر تھا ان سے بات کی، تو ان کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ جبکہ بہت سے لوگ یہ بعض دوسری جو پہلی کتابوں میں ان کا نام جو ہے کیونکہ تارخ یا آرخ جو ہے اس طرح سے نام آیا ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ آزر جو ہے نا یہ ان کے چچا کا نام تھا یا فلاں کا نام تھا، یہ کوئی اور تھا، ان کے والد نہیں تھے۔ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیسے جناب مشرک ہو سکتے ہیں، تو اس انداز میں بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کا نام تو آرخ تھا یا تارخ تھا، اور دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ پہلی کتابوں سے، جبکہ وہ کتابیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کے اوپر کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر اس طرح سے یقین نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں قرآن مجید کی بات جو ہے وہ حق بات ہے۔ قرآن مجید جب اب فرما رہا ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے بات کی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرخ یا تارخ اس کا لقب ہوگا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر پچھلی کتابوں میں، کیونکہ پچھلی کتابوں کے حوالے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان کو ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو اگر ہم تصدیق نہیں کرتے تو اس انداز میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شاید لقب تارخ یا تارخ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ یہ نام چچا کا تھا، یہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے، یہ قرآن مجید کے ایک ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں،
اگلی آیت کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کا جو اکمال یقین ہے، یعنی اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو یقین میں کامل کیا، اور پھر اس انداز میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو طرز مناظرہ ہے کتنا حکیمانہ تھا، کس انداز میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کا ایک تفصیلی تذکرہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو یہ آیات جو ہم نے تلاوت کی ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سلطنت، یعنی نظام بادشاہت، نظام سلطنت، السماوات یا آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولیکون اور اس لیے بھی تاکہ وہ ہو جائے، کانا یکون کا مطلب ہو جائے، ولی اور تاکہ وہ ہو جائیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں، من الموقنین، من سے الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، یعنی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین حاصل ہو جائے، یقین میں پختگی آ جائے۔ فلما، پھر جب، جنہ، یہ جنہ کا لفظ جو دیکھیے یہ جنت کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح ہم جنت جس کو بولتے ہیں، اسی طرح جنت باغ کو بھی کہا جاتا ہے، اس طرح جن جو لفظ ہے یعنی جنات جنہیں کہتے ہیں، تو یہ سب کا روٹ ایک ہی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مخفی ہو، جو خفیہ ہو، یعنی جب جو کسی چیز کو جب ڈھانپ لیتی ہے کوئی چیز، جیسے باغ جو ہے، باغ کے اندر ارد گرد اتنے زیادہ گھنے درخت ہوتے ہیں کہ آپ باہر کھڑے ہو کر باغ کے اندر دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ ان درختوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے چھائے ہوتے ہیں کہ آپ اندر دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جن کو جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپا ہوتا ہے، اور اسی طرح جنت کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باغ ہے اور اس کے اندر گھنے درخت ہے جس کے لمبے سائے ہیں، جیسا کہ حدیثوں وغیرہ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جنہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے چھا گئی، یعنی اتنی زیادہ اوور ویلمنگ کہ جیسے وہ چھا جائے۔ فلما جن علیہ، جب چھا گئی ان کے اوپر، اللیل، رات، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات چھائی، یعنی جب رات ہوئی، رآ، تو انہوں نے دیکھا، کوکبن، ایک ستارے کو، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، قالا، تو انہوں نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما، پھر جب، افلا، وہ غائب ہو گیا، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب، نہیں میں محبت کرتا، نہیں میں پسند کرتا، الآفلین، غائب ہو جانے والوں کو، یعنی جو غائب ہو جائے تو اس کو میں کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ فلما، پھر جب، رأى القمر، رأى، انہوں نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما، پھر جب، افلا، وہ بھی چھپ گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، قال، تو کہا، لئن، البتہ اگر، لم یہدنی، نہ ہدایت دی مجھے، لم یعنی نہ، یہدی، ہدایت کا لفظ ہے وہی، یہدنی، مجھے دی ہدایت، ربی، میرے رب نے، لأکونن، لا یہ یہاں پر تاکید کے لیے ہے، یعنی ضرور، اکونن، میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، میں ضرور ضالین یعنی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما، پھر جب، رآ، انہوں نے دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغۃً، چمکتا ہوا۔ اب یہاں پر بس ایک نقطہ گرامر کے حوالے سے بھی وہ بھی سمجھ لیں، یہاں پر دیکھیے جب قمر کی بات آئی ہے، چاند کی، تو بازغن کا صیغہ ہے، جبکہ شمس کی بات آئی ہے تو اس کو بازغۃً کہا ہے، یعنی عربی زبان میں چاند کو جو ہے وہ مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے، عربی میں چاند کو مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور سورج کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی یہ سماعی مؤنث ہے، یعنی ریئلسٹک تو مؤنث نہیں ہے، یعنی ریئل میں تو مؤنث وہی ہوتے ہیں جیسے میل فیمیل ہوں، تو سورج چاند ستارے میل فیمیل ویسے تو نہیں ہے، تو یہ کس انداز میں ہے؟ جیسے ہم کرسی کے لیے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی اس کے لیے فیمیل ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹوٹی، ہم ٹوٹا ہوا نہیں کہتے ہیں، تو
تو اسی انداز میں عربی زبان میں بھی بعض الفاظ جو ہیں وہ مذکر اور بعض مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو وہی انداز یہاں پر ہے، تو قمر کو یہاں پر مذکر اور سورج کو مؤنث کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو خیر فرمایا فلما رأى الشمس، جب انہوں نے سورج کو دیکھا بازغۃ چمکتا ہوا، قال تو انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا یہ اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کا معنی کہاں سے آیا ہے اب یہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم اللہ اکبر وہاں پر بھی کہتے ہیں اکبر کا لفظ، تو اصل میں تو کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیر بڑا، تو اکبر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی سب سے بڑا جو کمپیریٹیولی باقیوں سے بڑا ہو تو اسے کہتے ہیں اکبر۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت تو کمپیریٹیو، اس کے ساتھ تو کمپیریزن کسی کا ہے ہی نہیں، تو وہ سب سے بڑا، جب اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہاں پر اکبر سے مراد کمپیریٹیولی کہا جا رہا ہے کہ تین چیزوں کی پہلے بات یعنی دو چیزوں کی آئی ہے، کوكبن پہلے ستارے کی بات آئی، پھر قمر کی بات آئی، اور اب سورج کی بات آ رہی ہے، تو ان سے یہ سب بڑا ہے۔ فلما پھر جب، اور یہاں پر یہ جو بڑائی کی بات کی جا رہی ہے، کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو سب سے بڑا ہے ہی نہیں، وہ تو بہت اور بڑے بڑے ستارے ہیں، اور ستارے بس دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہیں، تو ورنہ تو بڑے زیادہ وہ ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے کے، یا بلکہ 1400 سال پہلا نہیں، 1400 سال پہلے تو یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو تقریباً 4000 سال پرانا زمانہ ہے، یا کم و بیش اتنا یعنی بتایا جاتا ہے۔ تو خیر اس اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے اس زمانے کے لوگوں کی جو علم ہے اس کے مطابق یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان سے مخاطب ہیں، تو اس لیے ان کے اعتبار سے جو صرف ویژول ہے کہ ویژولی دیکھنے میں سب سے بڑا کون ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ روشنی ہے، جو ہمیں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، تو اس اعتبار میں بڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ آج سائنسدان یعنی اس انداز میں اس کے اوپر بات اس آیت کے اوپر نہیں کر سکتی ہے، ورنہ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا نہیں ہے، تو قرآن مجید میں ایسی بات کی گئی ہے۔ تو یہ صرف ویژولی اور اس زمانے کے پرسپیکٹو میں ان لوگوں کے اعتبار سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ خیر آگے چلتے، فلما افلت، تو جب یہ سورج بھی چھپ گیا، جب یہ سورج بھی ڈوب گیا، یہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قومی، اب دیکھیے بات کر رہے ہیں، قال انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریئن، میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، یعنی تم جو ان تینوں چیزوں کو، کیونکہ یہ لوگ ان کی قوم والے جو تھے ان تینوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا ہے، وجہت، یہ دیکھیں وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ جو چہرہ انسان کا ہے اس کو کہتے ہیں وجہ، تو وجہت میں نے چہرہ کر لیا ہے، میں نے رخ کر لیا ہے، وجہیہ اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطرہ، فطرہ کہتے ہیں بالکل زیرو سے کسی چیز کو، نہ ہونے سے، یعنی فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ جو کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں فطرہ، یعنی جس نے فطرہ پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً، میں یعنی اب بتا رہے ہیں یہ حنیفاً کیا ہے، یہ انی وجہت وجہیہ، یہ اس کو آگے حنیفاً کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی میرا رخ، میں نے اپنے چہرے کا رخ کس طرح سے کر لیا اس کی طرف، کس انداز میں، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی اب میرا چہرہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں ہے، وما انا اور نہیں میں، وما اور نہیں انا میں، من المشرکین میں شرک کرنے والوں میں سے۔ تو ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو یہاں پر ملکوت السماواتی کی بات اللہ نے کی ہے، تو اصل میں تو ملکن یہ لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے، بادشاہت، سلطنت، نظام سلطنت، تو اس کے اندر دیکھیے یعنی ملکن کو ملکوتا بنا دیا گیا، یعنی اس میں واو کا اور تا کا اضافہ کر دیا گیا، اور عربی زبان میں یہ ایک انداز ہے، یہ اس کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جب حروف بڑھا دیے جائیں تو معنی کے اندر بھی بڑھوتری آ جاتی ہے، معنی بھی بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی گرینجر کو دکھانا ہو، کسی چیز کے اندر جو ہے زیادتی اور بڑائی بیان کرنی ہو تو آپ اس کے حروف کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا دیتے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ اٹھائیں اور اپنے مرضی سے اس کے اندر کوئی لفظ ڈال دیں، یعنی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ظاہر عربی زبان کے جو جاننے والے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو خیر، تو یہاں پر ملکن کو ملکوتا کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر ایک عظمت پیدا کی ہے، یعنی مطلب عظیم سلطنت، یعنی یہاں پر ملک السماوات نہیں کہا، اور کئی مقامات پر ملک السماوات کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے والے سے جو بات کی ہے ملکوت السماوات کی بات کی گئی، یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو
عظیم سلطنت جو ہے وہ دکھائی ہے، وہ دکھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا، جس کے اللہ رب العزت نے کئی مقاصد اس کے پیچھے پنہا رکھے، اور ایک یہ بھی تھا کہ انہیں توحید کا آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے، یعنی ان کے ذہن و گمان میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایمان نہیں تھا، ایمان تھا، جیسے سورۃ البقرہ کی آیات میں واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان تو ہے، میں یقین چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا یقین آ جائے گا اور بھی زیادہ دل پختہ ہو جائے گا۔ تو یہ دل کی پختگی کے لیے ہے، ایمان تو پہلے سے موجود ہے، تو اس سے کوئی یہ بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ اب یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جس حوالے سے اب بات کر رہے ہیں، اب یہ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کئی معبودوں کی پرستش کرتی تھی، یہ ستارہ پرست بھی تھے، یہ آگ پرست بھی تھے، یہ درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی طرح طرح کی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر کیونکہ وہ تو چھوٹی چھوٹی یہ درخت اور یہ پودے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اپنی قوم کو سمجھانے کا ایک انداز سوچا کہ ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ان کا مناظرانہ انداز، جس کا اظہار آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جب نمرود کے ساتھ بھی مناظرہ کیا ہے کہ جب اس نے کہا کہ جناب میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواباً کہا کہ پھر میرا رب تو جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لا کے دکھا۔ تو یہ ایک ابراہیم علیہ السلام اس چیز میں کہہ لیں کہ ماسٹر تھے کہ وہ کس طرح سے مناظرہ کرنا ہے، بات کس طرح سے کرنی ہے، کسی شخص کے ساتھ جب بات چیت آمنے سامنے کی جائے، سوال جواب، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ایک لیکچر دے دے، خطبہ دے دیا اور بات ختم، دوسرا ایک ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے کوالٹی انسان کے لیے چاہیے کہ جب آمنے سامنے بات ہو، مناظرانہ انداز ہو، تو اس میں پھر کس انداز میں لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تھا جو بڑے ڈھیٹ اور بڑے شرک کے اندر مبتلا لوگ تھے، طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، بلکہ یہ لوگ تو اپنے بادشاہ کی بھی عبادت کرتے، وہی جو نمرود کی بات ہم نے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے معبود نہ ہونے کے ایسے زبردست دلائل پیش کیے ہیں جن کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہاں پر اصل میں ان کا اپنی قوم کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کے معبود نہ ہونے پر مناظرے کا ذکر ہے۔ یعنی بعض لوگ انہی آیات کو پڑھ کے بالکل ایک مختلف غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں خود راستہ تلاش کر رہے تھے، پہلے انہوں نے چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سمجھ رہے تھے، باتوں کو جان رہے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایک انداز ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس انداز میں ان کو سمجھایا جائے۔ تو اس پر ان کا یہ جو مناظرہ ہے، ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی بات چیت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس انداز میں اس کو پہلے ایک بات کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھے طریقے سے پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا، اور جب یہ لوگوں نے یہ بات سنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہ جناب یہ میرا رب ہے، ابراہیم بھی اب کہہ رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوں گے۔ مگر یہ تو توحید کے منکروں کو گھیر کر مارنے کی ایک عظیم تدبیر تھی۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک محال چیز کو مفروضے کے طور پر تسلیم کیا، یعنی یہ محال ہے کہ ستارہ کیسے کوئی رب ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلے ایک فرضی طور پر سمجھانے کی خاطر یہ بات کرتے ہیں تاکہ دل نشین طریقے سے انہیں قائل کیا جائے۔ چنانچہ جب وہ غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابھی رات جانی ہے اور اس نے نظر بھی نہیں آنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ لا احب الآفلین، کہ میں تو جو غروب ہونے والے ہیں، غائب ہونے والے، ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی رب تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہے۔ تو جناب یہ کیسا رب ہے کہ جو ابھی تھا تھوڑی دیر پہلے اب نہیں ہے؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور انداز اختیار کیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند کو اپنا رب کہا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں بھی گمراہوں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اب یہ دیکھیے، اب رب کی بات کو درمیان میں لے آئے، یعنی میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی، یعنی تمہارے یہ جو خود سے بنائے ہوئے رب ہیں جن کو کبھی کس کو تم رب کہتے ہو، کبھی کس کو رب کہتے ہو، اس سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہدایت یعنی کس کی عبادت کرنی ہے، کون رب ہے کون نہیں ہے، اس کی بھی بات اصل میں بتائے گا تو میرا رب بتائے گا۔ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان کو گمراہ بھی کہہ دیا، غور کرے، بات بات میں ان کو گمراہ بھی کہہ دیا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں جس ہدایت پر ہوں اور وہ میری ذاتی سوچ اور فکر نہیں ہے،
یعنی میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ یہ میری ذاتی اور شخصی دعوت ہے، یہ میرے رب کی عنایت اور اسی کا احسان ہے، اس لیے میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آگے وہ جب انہوں نے ایک سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغا، پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یعنی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے جی، تو یہ میرا رب ہے۔ تو اب قوم کو بڑی امید پیدا ہوئی کہ جناب چلو واقعی وہ تو بات صحیح ہے کر رہے ہیں کہ جناب چاند تو وہ چھوٹا سا چاند چھوٹا ہے، اور اسی طرح ستارہ اسے بھی چھوٹا تھا، اور دونوں ڈوب گئے ہیں، تو یہ امید پیدا ہوئی ہوگی کہ چلو ہمارے کسی معبود کو تو ماننے پر تیار ہو گیا ہے۔ مگر سورج کے غروب ہونے پر ان کے تمام معبودوں سے بیزاری کا اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ایک ہی معبود برحق کا اعلان کیا، جیسا ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کہا، فلما آفلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ اب ان کو واضح کہہ دیا کہ جناب تم جو شرک کر رہے ہو نا، میں اس سے بیزار، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہ سمجھنا کہ بھی جناب میں تمہارے رب کو مان گیا ہوں، یہ دیکھیے تمہارے ربوں کی تو یہ بات ہے، تمہارے ربوں کو تو تمہارے سامنے میں نے کس طرح سے ہیج کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ ہے تمہارے رب کہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو غائب ہو جاتے ہیں، جن کا ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہے۔ ہمارے رب کون سے ہے؟ یعنی ہمارے رب کی بات پھر آگے وہ فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس انداز میں انہوں نے بات کی، اور جب یہ بات کی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی قوم نے ان کے اوپر پھر جھگڑے کے اوپر اتر آتی ہے، ان کے اوپر جو ہے ان کو جلانے کی بات کی جاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر جن کا ذکر ہے۔ تو آخر میں یہ تو بات کر دی، ان کے پہلے جو جھوٹے خدا تھے ان کا تو رد کر دیا، اور ان کو تو سمجھا دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک والا راستہ ہے۔ اب لیکن صحیح راستہ بھی تو بتانا تھا کہ اچھا چلو یہ تو شرک والا، پھر اصل راستہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہیں، وہ صرف لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ صحیح پھر ہے کیا وہ تو بتائیں، اس کا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل میں آپ نے ان کو کوئی سولوشن بھی تو پرووائڈ کرنا ہے کہ اصل ہے پھر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی یہاں پر انہوں نے اپنا منہج اور عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے کہ تم سب کائنات کی ان بڑی چھوٹی مخلوقات کی عبادت کرتے ہو، جبکہ میں نے اپنا رخ خالق کائنات کی طرف کر لیا ہے۔ یعنی فطر السماوات والارض، یعنی تم تو کہہ رہے ہو کہ چاند تمہارا رب ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ستارہ تمہارا رب ہے، سورج تمہارا رب ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے، میں نے اپنا رخ کس کی طرف کیا ہے؟ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو، جس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں۔ یعنی میں نے تو ان سب کے کائنات کے پیدا کرنے والے کو اپنا رب مانا ہوا ہے، تو میں نے اپنا رخ جو ہے اس کی طرف کیا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بات آئی ہے والارض حنیفاً، یعنی میں نے وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ کس انداز میں کیا؟ حنیفاً، یکسو ہو کر۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، حنیفاً کہہ کر اپنی یکسوئی اور شرک سے پاکی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانا، یعنی اس کے پارٹنرز کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو پارٹنر ہیں جناب، ان کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہے، یہ بھی تو کرنی بھرنی والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے اصل میں شرک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حنیفاً یعنی یکسو کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا ہے کہ یکسو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اردو میں ہم یکسو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف، یعنی ون ڈائریکشن جس کی ہوتی ہے، ایک ہی ڈائریکشن کی طرف جس کا منہ ہے، ایسا نہیں کہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں، ایک ڈائریکشن جس کی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بہت سے راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، یعنی یہ والا معاملہ نہیں ہے جیسے آج ہم مسلمانوں میں کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے سارے جتنے جڑا لگ گیا انہوں لگا رہنے دو، جو جس عقیدے پہ ہے اس کو جناب اس پہ چلتے رہنے دیں، جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرتے رہنے دیں، جس کی جیسے نماز ہے ٹھیک ہے پڑھتے رہنے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ حنفیت کا راستہ ہے، وہ یکسو ہونا ہے، ایک طرف منہ کرنا ہے، ایک ہی راستہ بالکل درست والا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری قوم میں بھی بہت سے جو ہے فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ حق والا ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ما انا و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور جس کے اوپر میرے صحابہ کرام ہیں، وہ والا راستہ درست والا راستہ ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ میں یکسو ہوں، میرے سامنے بہت سے راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، بلکہ میں صرف ایک الہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روزی دینے والا اور گنج بخش کوئی اور، داتا کوئی اور، مشکل کشا کوئی اور، جس طرح سے ہم نے شریک بنا رکھے ہیں نا کہ جناب اللہ تعالیٰ تو جناب اللہ تعالیٰ کو تھوڑے اتنے کام کہنے ہیں، یہ جناب فلاں کام اللہ نے فلانے کے ذمہ لگایا ہوا ہے،
جو فلاں جو ہے نا بارشیں کسی اور کے کہنے پہ آتی ہیں، کشتیاں کوئی اور پار لگواتا ہے، رزق کوئی اور دیتا ہے، اور جو بچے بچیاں کوئی اور دیتا ہے. تو اس طرح تو قوم نے ایک چیز جو ہے وہ مختلف شریکوں میں بانٹ رکھی ہے کہ فلاں چیز کے اوپر ڈیوٹی فلانے کی لگی ہوئی ہے. میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے. یہی ہے اصل میں انی وجہت وجہیہ، اور آگے جو حنیفن کا لفظ کا ہے وما انا من المشرکین، اتنا بھی کہہ دیتے تو حالانکہ سمپل بات تھی کہ میں صرف ایک رب کی طرف یکسو ہوں. آگے شرک کی بھی نفی کرنی لازمی سمجھی ہے اور کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں کے اندر سے بالکل نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ غلط والا ہے، یہ شرک والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ضروری وضاحت یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش ایک غار کے اندر ہوئی تھی. یعنی یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے تاکہ بادشاہ ایک خواب کی وجہ سے انہیں قتل نہ کر دے. اور جب وہ باہر آئے، یعنی اس پورے جو واقعے جس کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے نا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ایک چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی ستارے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو، پھر سورج کو، تو اس کو اصل میں پیچھے ملاتے ہیں ایک واقعے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کی پیدائش غار میں ہوئی اور تاکہ بادشاہ کے وہ اس سے قتل سے بچ سکیں، تاکہ بادشاہ ان کو قتل نہ کر دے. اور جب وہ باہر آئے تو اپنا رعب ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کے یہ مراحل طے کیے کہ کبھی دیکھا ستارے کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، اور آخرکار اللہ تک پہنچ گئے. تو حالانکہ ان آیات میں صاف ذکر ہے کہ قوم کی مجلس میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے اپنی عقل کے ساتھ نہیں پہنچے ہیں اللہ تک، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے. اللہ رب العزت کی ہدایت کے ذریعے سے ڈائریکٹ ان کو وحی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب ایک چیز کو دلائل تلاش کرتے رہے اور مرحلہ بمرحلہ جو ہے اللہ تک پہنچے کہ پہلے اس کو رب کہہ دیا. اور یہ جو آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء کے اندر یہ ایک طریقت کے اندر ایسے سلسلے چلتے ہیں کہ جناب پہلے جو ہے شیخ کے اندر فنا ہوا جائے، یعنی فنا فی شیخ ہوا جائے، پھر اس کے بعد فنا فی رسول ہوا جائے، اور پھر اس کے بعد فنا فی اللہ ہوا جائے. یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا سٹیپ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک نبی اور رسول بنایا. صدیق النبی یا اوپر بات آئی، ان کو ایک سچا نبی بنایا ہے اللہ رب العزت. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر خود فرمایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 83 میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ تو اللہ رب العزت نے حجتیں بتائی تھیں. یعنی یہ تو ایک مناظرے کی طریقے تھے، دلائل تھے. دلائل کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں اللہ نے یہ باتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ اس انداز میں بات کریں، اس انداز میں آپ ان کو کنفرنٹ کریں. اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قوم کو اس دلیل کے ذریعے سے سورج، چاند اور ستارے کے رب نہ ہو سکنے کی بات سمجھائی تو وہ جھگڑے پر اتر آئے جو ان کی لاجواب ہونے کی دلیل ہے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کوئی اکیلے نہیں ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں کبھی چاند کو دیکھ کر، کبھی سورج کو دیکھ کر، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ان کا بات چیت چل رہی ہے. یہ دیکھیں نا، ان کو درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈوب گیا ہے جناب، اس کو یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جو تم شرک کرتے میں اس سے بری ہوں. تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ کوئی آئسولیشن کے اندر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک مناظرے کا انداز یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ اور اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.